हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। क्राइम सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सीसीडी की कार्रवाइयां। जिन डाकुओं ने हथियार डालना शुरू कर दिए उनमें कच्चे के डाकुओं का भी जिक्र होगा। इसके साथ नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सोशल मीडिया पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को कहा है कि अपनी प्रिवेसी को और महदूद कर दे। आखिर ये क्यों कहा गया है ये भी जानेंगे। लेकिन जिनसी तशद्दुद का शिकार लड़की चल बसी। सुनने में आ रहा है कि जिनसी तशद्दुद उसके शौहर की जानिब से हुआ। एलडीए की जानिब से एक नया कंप्यूटराइज सिस्टम भी सामने आ रहा है। हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसीडी की कार्रवाइयों की। सुना है कि सीसीडी की कार्रवाइयों की दहशत से डाकुओं ने खुद से हथियार डालना शुरू कर दिए हैं, जिसमें कच्चे के डाकुओं का भी जिक्र आ रहा है। प्लीज बताइए। और ये मामला शायद हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है। बुशरा, वो जो हाई कोर्ट तक पहुंचा वो एक अलग मामला है, और ये कच्चे के डाकुओं का अलग मामला है। ये दोनों है इसी चीज़ से जुड़े हुए, लेकिन है सीसीडी के साथ ही जी। और इस सीसीडी की दहशत वाकई फैली हुई, आप तक भी इसकी इत्तला है। तो दहशत तो फैल चुकी हुई है, और इसकी पीछे बड़ा तमाशा लगा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और बड़े बड़े जो लोग थे, जो गैंगस्टर टाइप, जो सोशल मीडिया के ऊपर आके बाकायदा ओपनली अपने मुखालिफ को या दूसरे को तड़ी लगाते थे, ओपनली कहते थे मैं तुम देख लांगा, ये कर लांगा, और बड़े बड़े नाम हैं उनके। और वो बदमाश भी खिलाते हैं, कनटुट्टे भी खिलाते हैं, बासर लोग भी खिलाते हैं, और गैंगस्टर भी बनते हैं। सर, ये खुद हथियार को डालने डॉन भी वाला लिखते हैं, खुद को जी डॉन जी भी लिखते हैं। हमने कई दफ़ा देखा, हमने गुंडा समझते अपने आप गुंडा को हमने खुद से। डॉन अपना उनका तारुफ कराने वाले डॉन करके तारुफ कराते हैं। अब वो ठीक है, सारे डॉन चॉन मिट गए हैं और डॉन ब्रेड बन गए हैं। ठीक है। डॉन ब्रेड मुझसे उसके अब डॉन ब्रेड तुम्हें पता है ना, बड़ी नरम सी ब्रेड होती है, खाई जाती है, जो भी ब्रेड होती है नरम रसायन होती से है। हो गए, लेकिन वो ठीक है। डॉन जो है डॉन ब्रेड बन चुके हुए हैं। तो ये सब हुआ सीसीडी की कार्रवाइयों से, और ये कार्रवाइयाँ सीसीडी जो कर रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कोई शुरफा के खिलाफ नहीं है, ये गैंगस्टर्स के खिलाफ हैं और बड़े खतरनाक लोगों के खिलाफ हैं। तो हाई कोर्ट का ये मामला है कि एक खातून ने रिट की दायर की थी कि कोई जाली पुलिस मुकाबला हुआ है उसके किसी के साथ, तो जिस पर ना चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दिन में जाली मुकाबलों की 50-50 दरख्वास्तें आ रही हैं। इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पेश हुए थे, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उन्हें कहा कि जी, जो पहले हमने एसएचओ मुतमईन नहीं कर सका था, आप आए हैं, तो आपने जो पिक्चर दी है वो मुख्तलिफ है। आईजी पंजाब की ड्यूटी लगाई है, उनको हदायत की है कि वो इन पुलिस मुकाबला का जायज़ा लें, ताकि कोई गलत ना हो सके। इसका मकसद ये था, और दरख्वास्त को निपटा दी। हाई कोर्ट से सीसीडी क्लियर हो गई, ठीक है, उनके आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद मजीद क्या इसके मजीद आगे? मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद उसके ना कार्रवाइयाँ जारी हैं। सीसीडी ने कल भी ऑपरेशन किए, आज भी ऑपरेशन किए, इसी तरह गैंगस्टर को मारा, और जो हिस्ट्री शीटर थे उनको मारा। वो कैसे मारा? वो वही है, पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबले के अंदर वो पार हो गए। सेल्फ डिफेंस में भी उन्होंने अपनी बचाव करना होता है, और अगर कहीं पे वो लेके जा रहे हैं, असल में ना होता क्या है, ये कई बड़े ख़तरनाक मुलज़म हैं, और ये जेलों में कैद हैं, और बार-बार जाते हैं और आते हैं। कई बड़ी-बड़ी देर से कैद हैं, और लंबे-लंबे केस हैं उनके, काफ़ी लंबे-लंबे केस से मतलब है काफ़ी बड़े केस, बड़ी दफ़ात वाले, जिसमें डकैती, तो अब रेप। ये सब इस कार्रवाई की मद में आने मैं वाले बता हैं रहा और हूँ ना, पकड़े जाने हम वाले हर हैं। दफ़ा बताते हैं, लेकिन अब फिर जी मैं बता रहा हूँ कि इसमें, क्योंकि हमारे अक्सर मुझे मालूम है कि जो हमें कोई 80% जो है ना, नए नाज़रीन होते हैं, हमारे नाज़रीन के अलावा नए नाज़रीन होते हैं, तो इसलिए हम ये बात थोड़ी-सी बता दिया करते हैं। तो वो जो इनकाउंटर जो भी हुआ आज तक या कर रही है, ये सीसीडी के दौर का, ये खालिस्तान रिकॉर्ड याफ्ता लोगों का हो रहा है, इसमें फरमाइशी कोई नहीं ठीक है, हो गया, फरमाइशी ठीक कोई नहीं है। तो ठीक। अब इसकी दहशत फैल गई। इसकी दहशत फैलने से ये हुआ कि इलाके के जो कनटुट्टा था, कोई बदमाश था, जो इलाके में कोई बदमाशी करता था, उसका बासर आदमी था, उनकी बाकायदा मस्जिदों में जाके उनकी वीडियो जारी हुई। उन्होंने जब मौलाना हज़रात के, मौलवी हज़रात के कुरानों पे हाथ रख के, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के उन्होंने कस्में खाई कि जी मैं पहले ये काम करता था। किसी ने कहा जी मैं पहले मनशियात फ़रोख्त करता था, मैं मनशियात नहीं बेचूँगा। पहले कहता था मैं बदमाशी करता था, मैं बदमाशी नहीं करूँगा। इस तरह की वीडियोज़ सामने यानी आई। कि इससे ये अब फायदा हुआ कि हलफ़ अमन-अमान लेने की की, सूरत जो है हाँ, वो हाँ। कायम होना शुरू हो इससे गई है। अच्छा, इससे हुआ ठीक, क्या? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक। एक इलाके में कोई बदमाश थे, कंट्रोल लोगों को तंग करते रहते थे, रोज़ाना किसी को करते रहते, वो अब बात आ गए, अब अंदर दबक के बैठ गए।
ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ جو سی سی ڈی نے جو لسٹیں جاری ہوئی تھی پیچھے کہ ان میں ان کا نام نہ ہو, ان کے نام ہیں, بہت ساروں کے نام ہیں, اور جن کا نہیں بھی ہے ان کو بھی اگر ایسا لگ جن کے رہا نام ہے ان تو ٹھیک ہے. کو یہ ہے کہ ہم بھی مانیٹر ہو رہے ہیں. مانیٹر تو ہوتے ہیں نا جب چلیے, یہ ایک بہت ایف اچھی آئی آر بات درج ہے. ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاؤ تمہارے کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے. اب کچے کے ڈاکو جو ہے نا, یہ آج تک بڑا ان کا مسئلہ رہا ہے کہ یہ آپ کے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, بہت سارا ٹریپ کرتے ہیں یہاں سے. آپ کے سوشل میڈیا پر ایڈ آتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک گاڑی فار ایگزامپل ٹویوٹا کرولا ہے, اس کا ماڈل بتائیں گے 24 یا 25 یہ والا بتائیں گے, اور اس کی ایڈ دے دیں گے فوری سیل 20 لاکھ میں. اب آپ 60 لاکھ کی گاڑی 20 لاکھ میں, 4-5 ایک آدھ بندہ پھنس جاتا ہے. وہ پھر آگے سے بندہ جواب دیتا ہے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہاولپور, آپ ادھر آ جائیں. اس سے جو ہمارا سیٹ ہے نا, وہ انہیں جانا ہے تو آپ یہاں سے آپ ہنی کے لے ٹریپ جائیں. بھی کہا جا سکتا ہے اسے. ہنی ٹریپ بھی ہوتا ہے. اچھا اب سنیں, اب یہ ہو جاتا ہے. یا پھر آپ نے اپنی پراپرٹی کا ایڈ دیا ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, آپ نے پراپرٹی سیل کرنے کے لیے ایڈ دیا ہے, آپ کو فون آئے گا, پوچھے گا جی کیا کیا ڈیمانڈ ہے. آپ کہتے ہیں جی میرا 1 کنال کا پلاٹ ہے تو وہ 3 کروڑ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے. وہ آگے سے بندہ کہتا ہے جی میں تمہوں نہ ایدے 5 کروڑ دوا دیاں گا. سیدھی جی گل ہے, وہ 50 لاکھ تسی میں دے دینا. اب 3 کروڑ کی چیز 5 کروڑ, ٹھیک ہے نا. اور میرا جو صاحب ہے, میرا چودھری جڑا ہے نا, وہ میرے تے بڑا ٹرسٹ کرتا ہے کہ بھائی سیدھی جی گل میں تہاڈے نال کرنا پیا, میرے بھرا تمہیں میں اینے دوا دیاں گا. 3 کروڑ تو میں تھلے نہیں کرتا, تمہیں میں 5 کروڑ دواواں گا, 50 تسی لاکھ مینوں دینا ہے تے باقی تواڈے. اب یہ لالے دینا ہے. تو وہ کہنے کتنے آنا ہے, صاحب دے ساڈی زمیناں نے, ڈیرے نے, اوتھے ہی ہوندے نے, پراپرٹی انہیں لاہور لینی تے میرے ذمہ لایا تے آ جو تہاڈی پیمنٹ. آپ جب ادھر جاتے ہیں وہ آپ کو پکڑ کے, وہ کون سا ہوتا ہے, وہ آگے راجن پور اس طرف کچے کے علاقے میں لے سے اندر لے جاتے ہیں. وہاں سے پھر اغوا برائے توان کر کے, اغوا ہو گیا بندہ, تو اب ان کا کیا پھر ہوا ہے, ان کے کچے کے پیسے. اب ڈاکوؤں کا کیا ہوا میں ہے, یہ تھوڑا کچے کے بتائیے. ڈاکو کے بارے میں بتا رہا ہوں, ہے کیا جی کچے کا. وہ کچا ایریا ہے, وہ جنگل ہے, ٹھیک ہے, راجن پور سائڈ پہ اس ٹھیک سارے. ہے, یہ اس طرح کی تو یہ وارداتیں سندھ کے کرتے ہیں ساتھ یہ لگتا ہے, لوگ. یہ اس طرح ٹھیک کی ہے وارداتیں کرتے ہیں, اور پولیس کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے ہیں. جی. لوگوں کو اٹھا کے لے جانا, لوگوں کی ہوں. گائیں بھینسیں لے جانا. پچھلے دنوں 100 کے قریب بھینسیں جو ہے نا برآمد ہوئی ہیں وہاں سے. تو پولیس جو سی سی ڈی کے جب انہیں پتا چلا مار ہی دینا, چھوڑنا نہیں ہے, تو جو وہاں کی لوکل پولیس ہے اس کی بھی دہشت بن گئی. جو رحیم یار خان کی لوکل پولیس ہے, رحیم یار خان کی پولیس نے کارروائیاں کی. یہ جو آپ بات کر رہی ہو, اس کا نام ہے جو ہے ڈاکو صاحب کا. یہ میں ایک بات بتاؤں, اس ڈاکو کے ہیڈ منی 50 لاکھ روپے ٹھیک. آئی جی پنجاب کی ریکمنڈیشن سے ہیڈ منی اس کی 50 لاکھ روپے تھی کہ جو بھی کوئی اس کی اطلاع دے گا یا اس کو پکڑوائے گا اس کو 50 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. ہیڈ منی اس کی یہ تھی. اب اس میں کیا نام ان کا نام ہے قربان لٹھانی. قربان لٹھانی ہے, بڑا مشہور ڈاکو ہے, 50 لاکھ روپے ہیڈ منی ہے, اور یہ اس نے سرنڈر کیے ہے اپنے 6 اور ساتھیوں کے ساتھ, وہ بھی ڈاکو ہیں, وہی نام. اور یہ رحیم یار خان پولیس کے پاس کی ہے, اور یہ نو ڈاؤٹ یہ اس میں کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ اس میں سی سی ڈی کا ہاتھ عمل دخل, یا جو اس کی بالکل. پالیسی اس کے جی. مطابق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے جو معاشرے کے لیے جو نسور کی صورت یا نقص امن کی وجہ بنتا ہو اور مسلسل بنتا ہو, عام معصوم لوگوں کے لیے جو بے قصور لوگ ہیں, جن کا قصور اتنا ہے کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ان کے بچے ہیں یا ان کے پاس 2 پیسے ہیں اور وہ یا کسی وجہ سے ٹریپ ہو جاتے ہیں, ان کو یہ لوگ جو نقصان پہنچانے والے ہیں, جو کرمنل لوگ ہیں, جو ماسٹر کہا جائے وہ بھی کم نہیں ہوگا, تو ان کا کلا کما کرنا میرا خیال ہے ایک نیک کام ہے. ٹھیک. ٹھیک. اور یہ انہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے جن کا ریکارڈ ہے, انوسنٹ کو کسی کو نہیں مارا جا ٹھیک رہا. ہے سر, موونگ آن, بات کرتے ہیں نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی. انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پریویسی ہوتی ہے سوشل میڈیا یوزرز کے پرسنل یا پبلک اکاؤنٹس کی, اس پریویسی کو اور محدود کر دے. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھا جی, میں آپ کو یہ ایک چیز بتاؤں, ہم نے اس کے اوپر پہلے ایک پروگرام کیا تھا, اب لیکن نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے, نیشنل سرپ کہتے ہیں اس کو, انہوں نے خبردار کیا باقاعدہ طور پہ. انہوں نے اپنی گائیڈ لائن جاری کی ہیں. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر پرائیویسی سیٹنگز کو محدود کریں. واٹس ایپ ایپ اور دیگر میسیجز کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو نا وہ ایڈ آ جاتا ہے, اشتہار آ جاتا ہے, میسیج آ جاتا ہے
کہ آپ کو ملازمت دیں گے، فری لانسنگ دیں ٹھیک گے، ہے، آپ گھر بیٹھ کے کام کریں. اس جو طریقے فیک ایڈز آتے ہیں، فیک ایڈز اسپانسرشپ ہیں. اور ایڈز اس آتے میں ہیں بڑے مزیدار مارکیٹنگ چیز، میں، اصل جو ایڈورٹائزمنٹ چیز ہے ہوتی ہے. اس کے، ان کے ذریعے آپ کو ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے. ہنی ٹھیک، ٹریپ کی اسکیمیں پلائی جا رہی ہیں. ہوتا کیا ہے، ان کو جو ہے نا ان کے واٹس ایپ کے اوپر ان کو گروپ میں شامل کیا جاتا ہے، ان کو میسج جاتا ہے، واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا جاتا ہے، آپ کو جعلی ملازمت دینے کا دھوکہ دے کے اس دھوکہ جھانسی میں دے کر پھنساتے ہیں. آپ کو گروپ پہ کہتے ہیں آپ اس کو گروپ کو جوائن کریں. جب آپ گروپ جوائن کر رہتے ہیں جہاں پہ فحش اور یہاں مواد جو ہے نا نیوڈ جسے کہیں گے، وہ مواد جو ہے، ممنوعہ مواد جو ہے، کانٹینٹ ایسا اور چیزیں جو ہے نا وہ ادھر آپ کو دکھائی جاتی ہیں، اس کو بھیجی جاتی ہیں. اور آپ ان کا کوئی اس طریقہ ہے جس میں یہ آپ کو ویڈیوز بھیج کر وہ چیزیں دے کر آپ کو پھر اس کے بعد بلیک میل کرتے ہیں. 10 سے 15 لاکھ روپے آپ سے مانگے جاتے ہیں، اور آپ کا پورا ہیک، آپ کا پورا سسٹم، آپ کا جو فون بک اور مطلب میسج، آپ ٹریپ یہ ہو سارے جاتے ہیں، ہیک آپ کا کر پورا لیتے ڈیٹا ہیں. یہ ہیک وہ کر لیتے ہیں ڈیٹا اور ہیک آپ ان کر کی لیتے ہیں. آپ کو جھانسی میں پھنس جاتے پھر ہیں. آپ کو اس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کی پکچرز اور یہ چیزیں اور جو فوج مواد آپ کو بھیجا ہوتا ہے وہ بھی. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ناظرین، آپ سب کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا میسج آ جائے جس میں مذہبی کوئی بے رحمتی ہو، کسی حوالے سے کوئی ذکر کیا ہو، کوئی میسج کوئی آپ کا چاہے جاننے والا بھیجے یا کوئی بھی بھیجے، آپ نے اس کا رپلائی نہیں کرنا. اس وقت اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی میسج آیا، آپ نے واپس کیا، ہو بھائی یہ کیا میسج بھیجا؟ تو کہا جی میں نے تو آپ کو کوئی میسج نہیں بھیجا. نہیں، آپ نے میسج بھیجا، اس طرح کا میسج بھیجا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ذرا مجھے بھیجیے گا، ذرا میں دیکھوں. جب آپ واپس میسج بھیجتے ہیں تو وہ والا ریکارڈ وہ آپ کے پر رکھ کے آپ کو اس کے اوپر بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، بلیسمی. تو یہ بھی ایک چیزیں ہیں، آپ اس سے بھی بچیں، اس سے بھی خیال رکھیں. اور یہ جو گائیڈ لائن انہوں نے کہی مطلب کہ ہے، آپ جو کسی بھی ایڈوائزری، اسٹرینجر یا کوئی بھی ہاں ایسی ایپس ایڈوائزری ہیں، جاری لنکس ان آپ، کو یوز نہ ہاں کریں، بالکل بالکل کسی درست لنک کو فرمایا. بھی آپ ٹیپ نہ کریں، اور بالکل نہیں کرنے کی ان سب ضرورت. چیزوں سے آپ دور غیر رہیں، ضروری لنک، ورنہ یہ غیر ضروری اسپلٹ. کسی ہاں ان جی. نون نمبر سے میسج آیا ہوا ہے، گروپ جوائن کریں تازہ ترین فلمیں دیکھنے کے لیے، نوکری کے لیے، فری لانس نوکری کریں، گھر بیٹھے 2 گھنٹے میں 5 سے 10 ہزار روپے ڈیجیٹل تمہارا. کرائم ہے یہ. ڈیجیٹل کرائم ہے، اور اس میں جو چیز سامنے آئی ہے اس میں جناب ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ سر جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے یہ تمام ناظرین کو کہا ہے جو کہ سوشل میڈیا یوزرز ہیں یا ڈیجیٹل پلیٹ دیکھو فارم نا یوزرز ہیں، کہ کسی بھی ایسے لنک کو یا اسٹرینجرز کو یا کسی بھی ایسے پروفائلز کو وزٹ نہ کریں، یا کوئی ایسا کنٹینٹ اپنے اسپیس نہ دے ایسے کسی کنٹینٹ کو جو انریزنیبل ہو، میں اور اور کل آسان میں کو آپ کی ڈیٹا کو ہیک کر لے اور بالکل ایسے بالکل بالکل کسی صحیح. وہ جھانسے میں آپ دیکھو پھنس جائیں. جو نیشنل سر نے کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے شہریوں کے لیے، وہ کہا گیا ہے اس میں آپ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی سیٹنگز جو ابھی آپ بات کریں اس کو محدود کریں، مطلب اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو بھی پاس ورڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگائیں، پریویسی ہے، اس کو کوئی نہ پرائیویٹ پریویسی کو رکھیں، آپ اس اس کو کو کلوز محدود کر لیں. اور ڈسکلوز نہ کسی کریں، فحش مواد والے کسی بھی گروپ میں جس میں فحش ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کا کلپس حصہ آ نہ رہے ہیں، بنے. رائٹ. اس میں فوری طور پہ اس سے نکل جائیں. ٹھیک، اوکے، زبردست. سر موونگ آن، بات کرتے ہیں جنسی تشدد کا شکار جو ایک لڑکی ہے وہ چل بسی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ اس لڑکی پر تشدد، جو جنسی تشدد ہے، وہ اس کے شوہر نے کیا. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بتائیے. یہ کراچی کا واقعہ ہے، یہ ایسا واقعہ ہے. یہ 19 سالہ شانتی کراچی کے ٹراما سینٹر میں زیر علاج تھی. 3 آپریشن اس کے ہوئے تھے، اور ٹراما سینٹر کے مطابق اور پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی میت ورثہ کے حوالے کر دی گئی. ان کا یہ بتانا ہے، یہ شانتی ایک ہندو لڑکی تھی، ٹھیک ہے نا. اس کا شوہر جو ہے نا، اس نے اس کے ساتھ جو ہے نا غیر فطری جنسی عمل کیا. غیر فطری اب کیونکہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا فیملیز میں دیکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ مناسب الفاظ میں ہم بتا نہیں سکتے. ہے اس کا شوہر، تو اس نے اس طریقے سے کیا جنسی عمل غیر فطری طور پہ. وہ لڑکی 19 سالہ تھی، ینگ تھی، بچی تھی، تو برداشت نہیں کر سکی، اس کو ہاسپٹل داخل کروانا پڑا. اس کے 3 آپریشن ہوئے. میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس عجیب و غریب چیزیں سننے کو ملتی ہیں، عجیب سے مسائل سننے کو ملتے ہیں. اب اس شخص کے اوپر جب اس کا ریکارڈ نکلا، پریویس ریکارڈ نکالا گیا، اور اس میں یہ قتل کے مقدمے میں ملوث ہے،
اور ریپ کے مقدمے میں ملوث ہے. مطلب یہ جنسی درندہ ہے, مینٹلی درندہ, مینٹلی سک آدمی, اس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی بیاہ دی. تو ہم ویسے یہ بھی اب ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کی شادی سے پہلے ان لوگوں کا پریویس ریکارڈ ضرور دیکھیں, ضرور چیک کریں. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہوا ہے کہ آپ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر, آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو فون نمبر لے کر پولیس میں کسی کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے, وہاں جائے اس کا ریکارڈ لیں, اس کا چال چلن دیکھیں. تو اگر ایسا دیکھا ہو تو پھر اس طریقے کا واقعہ نہ ہے. یہ ہمیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرا نہیں خیال کہ ڈسکس کرنے والا, لیکن چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں صرف اویئرنیس کے لیے, آگاہی کے لیے ہم آپ سے شیئر کریں. بہت شکریہ سر. بات کرنا چاہوں گی میں ایل ڈی اے کی. سنا ہے کہ ایل ڈی اے ایک نیا کمپیوٹرائز سسٹم لے کر آ رہے ہیں. لوگوں کے کچھ گلے شکوے تھے کرپشن کے حوالے سے, جعلی کاغذات کے حوالے سے, ان کو حل کرنے کے لیے کتنی حقیقت ہے, پلیز بتائیے. اچھا, میں اسی آگے کی باتیں اس سے نا آگے کی باتیں ہیں. ایل ڈی اے میں نا ایک انقلابی اصلاحات ہوئی ہیں, ٹھیک, انقلابی قسم کی. جو ہے نا اس وقت ڈی جی فلائٹ لیفٹیننٹ طاہر فاروق صاحب, یہ جب سے آئے ہیں ادھر ایل ڈی اے میں, انہوں نے ایک نئی چیزیں کر رہے ہیں. انہوں نے وہ سسٹم ایل ڈی اے کا جتنا ریکارڈ تھا, اسپیشلی جوہر ٹاؤن سے شروع کیا اور باقی بھی مصفا ٹاؤن, جوبلی ٹاؤن, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا وہ اس کو کمپیوٹرائز کروا رہے ہیں. ریکارڈ, لینڈ ریکارڈ, جس میں آ کے فراڈ ہوتا تھا, جس میں آ کے خرابیاں ہوتی تھیں. جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں زاہد اختر زمان صاحب, یہ پہلے ڈی جی ایل ڈی اے تھے, انہوں نے شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ کام ٹپ گیا تھا. طاہر فاروق صاحب جب آئے, انہوں نے آ کے اس کو کام کو سیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹاسک دیا ٹاؤن پلاننگ کو, کہ اس پہ نقشوں کو بھی آسانی کریں. تو چیف ٹاؤن پلانر 2 ہیں اظہر صاحب, انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا, پلان بنایا کمپیوٹرائز. وہ کیا پلان ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ آپ اپنا نقشہ جمع کرائیں. آپ نے نقشہ جمع کرایا, انہوں نے ایک چیک لسٹ دے دی, آپ نے چکر بھی لگانے, ایک چیک لسٹ ہے, چیک لسٹ کے مطابق چیزیں پوری کی, نقشہ جمع کرایا. ودن 1, 2 اور 3 ڈیز کے اندر نقشہ آپ کا پاس ہو جائے گا. اور وہ ایک 1 کلک کے اوپر کمپیوٹرائز ساری چیزیں. اگر کوئی وہاں پہ سے نہ کوئی ڈاکومنٹ نکال سکے گا, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ نا اگر کسی اس کے اوپر کوئی جرمانے ہیں وہ چیزیں ہیں تو وہ اندر سے مل کے ریکارڈ کے اوپر فائل غائب کر دی, نئی فائل میں آ کے جنہوں نے چیٹنگ کر دی ان کو فائدہ دے دیا, لینڈ مافیا کو فائدہ دے دیا. اب کوئی ایسا نہیں ہوگا, اب ناجائز بالکل نہیں ہوگا. اب پیپر لیس کر دیا انہوں نے, زبردست. اب یہ ایک ایسی ٹیکنیکل انفارمیشن, اس کے لیے مجھے 2-3 منٹ دیں, میں بتاؤں. لوگوں کے نے گھر بنانے کے لیے لوگوں کو پرابلم تھی نقشے پاس کرانے میں, وہ اب اس میں ایجنٹ آ جاتے تھے, بہت ساری چیزیں, وہ سارے ختم ہو گئے. اب زیرو کسی اوپر کی کمائی, زیرو اوپر کے پیسے, اسپیڈ منی ختم ہو گئی. آپ نے جمع کرانا ہے, سارا کمپیوٹرائز ہے, ہر چیز اس کی کمپیوٹرائز. وہیں پہ ایک کلک پہ وہ اس کے اکاؤنٹس دیکھ لے گا, اس کے اوپر کوئی جرمانے وغیرہ ہیں, اس کے بقایا جاتے ہیں. وہیں پہ اس کی وہ لینڈ چیک کر لے گا, لینڈ اس کی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کی وہ سارا شفٹنگ ہوگی. وہ ڈائریکٹر باسط ہیں, آئی ٹی ڈائریکٹر, وہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اس میں. تو وہ سارے وہ چیک کر لیں گے. ہوتا کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک کلینک بنا لیا, وہاں پہ کسی نے بیوٹی پارلر بنا لیا, کسی نے کوئی اور شاپ بنا لی ریزیڈنشل ایریا میں. تو وہاں پہ لوگ جاتے تھے جعلی قسم کے, وہ جا کے ایل ڈی اے کے ملازم بن کے وہ ان کو اپنا بتاتے تھے کہ ہم ایل ڈی اے سے ہیں, آپ کے اوپر اتنے لاکھ روپے جرمانہ ہے. تو ان سے مکمکہ کر لیتے, 10,000 روپے مہینہ, 20,000 روپے مہینہ, 50,000 روپے مہینہ, یہ گیمیں کرتے تھے. وہ ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہوئی, ایک کلک پہ ہوگی. اب اب مین بلے وارڈ اگر ہے, اس کی خیابان جناح روڈ ہے, تو اس میں ایک کلک کریں گے تو سامنے آ جائے گا کتنی بلڈنگ, سامنے آ جاتا ہے کہ اتنی اس کے اوپر بلڈنگس ہیں, اتنے گھر ہیں, یہ کمرشل ہے, یہ کمرشل ہے, یہ کمرشل, یہ بلو کلر کا کمرشل ہے, براؤن کلر کا ریزیڈنشل ہے. یہ سارے ایک کلک میں سامنے آیا تھا. اس کلک کو آ کر اس گھر کی پوری ڈیٹا آ جائے گا. اب اس کے بعد دوسری بات جو ہوگی وہ یہ, انہوں نے ایک کارڈ لگا دی ہیں. اگر ان کا امپلائی باہر جائے گا, QR کوڈ کے ساتھ, اس کا فوٹو کے ساتھ کارڈ ہوگا. اگر کسی کو کوئی بجا کے کہتا ہے کہ میں ایل ڈی اے سے ہوں, مجھے پیسے دیں, تو اس کا کارڈ طلب کریں, اس کا کارڈ موجود ہوگا, اس کا QR کوڈ چیک کریں گے بندہ مطلب صاف شفاف سسٹم یہ سسٹم یہ کیا. اور فائلوں میں رد و بدل, جعلی فائلوں کے ذریعے پلاٹ لگنا, وہ بھی سارا کمپیوٹرائز ہو گیا. زبردست. اور جو باقی رہ گیا وہ بھی ہونے جا رہا ہے.
اور وہ بھی بند ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو انہوں نے یہ ان لیگل کمرشلائزیشن میں کوئی 27 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں. 27 ارب روپے صرف لاہور کا ایک تھوڑا سا پورشن ہے جو ایل ڈی اے کے کنٹرول ایریا ہے, وہاں سے. اور اگر آپ دیکھا جائے محکمہ ایکسائز جو ہے اس نے میرا 55 یا اتنے بلین جو ہے نا پورے پنجاب سے اکٹھا کر, جس کا کام ہی ٹیکس اکٹھے کرنا ہے. زبردست. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے صرف اتنے سے ایک پورشن سے لاہور 27 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں. شاید اوپر فگر ایک آدھ اوپر نیچے ہو. تو جو وائس چیئرمین جو میاں مرغوب صاحب ہیں, ان کی بڑی گہری نظر ہے. انہوں نے آج ایک پریزنٹیشن تھی, میں موجود تھا وہاں پہ, ڈی جی صاحب تھے, اور کیا کہتے ہیں وائس چیئرمین میاں مرغوب صاحب کو وہ ڈی جی صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم نے کیسے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے. وہاں پہ انہوں نے سبزہ زار بھی دکھایا, انہوں نے باقی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں بھی دکھائیں جو فراڈ ہوتا ہے اس اسکیموں کا. اب اگر آپ نے ہاؤسنگ اسکیم میں کسی میں پلاٹ لینا ہے تو آپ کو وہاں کیو آر کوڈ ہوگا, اور کیو آر کوڈ پہ کلک کریں گے, اس کے پوری پلاٹ کی ہسٹری آ جائے گی, آپ کو پلاٹ نمبر بھی آ جائیں گے, اوور سیلنگ نہیں ہوگی, وہ ساری چیزیں. اب گلبرگ کا ایریا انہوں نے دکھایا, یہ ساری چیزیں دکھائیں جو وہ پریزنٹیشن تیار کر رہے ہیں, وہ چیزیں تیار کریں جو انہوں نے سی ایم مریم نواز صاحبہ کو دکھانی. اس سے پہلے انہوں نے چیف سیکرٹری زاہد زمان صاحب کو دکھانی ہے. ہاں, اب اسے فائنلی انہوں نے اپنے وائس چیئرمین میاں مرغوب کو اس کی پریزنٹیشن دی, اور میں بھی وہیں پہ تھا, تو مجھے بھی انہوں نے کہا چلیں آپ کو دکھاتے ہیں. تو ہم اوپر گئے. انہوں نے ایک الگ سے وہ سائٹ بنائی ہے جہاں پہ یہ پورا انہوں نے مانیٹرنگ سسٹم, اتنی بڑی کوئی اسکرین, کوئی کافی بڑی اسکرین سی لگا دی, اس کے پورا لاہور جو ان کا نا وہ ہے. تو یہ اس کے اوپر ہم دوبارہ میرا خیال پورا ایک پروگرام کریں گے. یہ کم معلومات لیکن لوگوں کے لیے انٹرسٹ کی باتیں کہ اب ان کو کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایل ڈی اے میں اپنی جائیں, اپلیکیشن دیں. اب آنے والے چند دنوں کے بعد ون ونڈو پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ آن لائن اپلیکیشن دے سکیں گے. تو یہ تو زبردست کام ہے. اور یہ ڈی جی جو ہے طاہر فروخ صاحب, ان کا کہنا ہے یہ ویژن جو ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ہے, جس کو چیف سیکرٹری پنجاب دیکھ رہے ہیں, اور جو ہے نا میاں مرغوب صاحب وائس چیئرمین صاحب, ان کی نگرانی میں ہم یہ سر انجام دے رہے ہیں. لیکن یہ ویژن جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کا ہے کہ لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سن کر بہت خوش ہوئی ہوں کہ سی ایم پنجاب مس مریم صاحبہ نے جو ویژن دیکھا وہ ریالٹی میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. اور جس طرح آپ نے خود دیکھا ایکسپیرینس کیا اس پورٹل کو, میں اس کو ایز اے پورٹل ہی کنسیڈر کروں گی جو کہ ایک نیا کمپیوٹرائز سسٹم لے کر آیا ہے ایل ڈی اے. ناظرین, شہریوں کے تمام گلے شکوے پراپرٹی سے ریلیٹڈ, گھروں کے کاغذات اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ایل ڈی اے کے انڈر آتی ہیں, ایل ڈی اے کی مد میں آتی ہیں, وہ صاف شفاف طریقے سے حل ہوں گے. زبردست, بہت بہت شکریہ. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.